बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको याद होगा कि अहमद फ़राद कश्मीर के बड़े शायर हैं, उनकी एक जो है नज़म बड़ी वायरल हुई थी और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जब ये वायरल हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और उसमें बाकायदा जो है ये बहुत सारी चीज़ें ट्वीट भी हुई। और आपको पता है कि जब एहतजाज हो रहा था कश्मीर का, इस एहतजाज के सिलसिले में ये बाकायदा नज़म को घड़ी घड़ी वायरल किया गया था और इसमें बाकायदा ट्वीट भी आई थी और वो ट्वीट इतनी मुतनाज़ थी जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो एहतजाज में ये जो ट्वीट है वो एक तरीके से शिद्दत इख्तियार कर रही है। इस नज़म की वजह से जो है ना उस एहतजाज में शिद्दत हो रही थी। तो अब ज़ाहिर है कि इस पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। हमने पिछले ब्लॉग में बताया, फिर पता ये चला कि उनको इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है, वो लापता हो गए हैं। और उसके बाद पता ये चला कि ज़ाहिर है कि जब ये नज़म वायरल हो रही थी तो उस वक्त एहतजाज भी चल रहे थे और पता ये चला कि उनकी बेगम साहिबा ने बाकायदा ये कहा कि ये मेरे शौहर को जो है इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। और उन्होंने शक भी ज़ाहिर किया था एजेंसीज़ के ऊपर के, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने शक ज़ाहिर किया था कि एजेंसीज़ ने इनको उठा लिया। अब ये तो आपको याद होगा कि जब ये वायरल हुई थी तो एहतजाज होता कश्मीर में और उस एहतजाज के तौर पे उनके कुछ मुतालबात थे जो वफाकी हुकूमत ने फ़ौरन मान भी लिए थे। सब्सिडी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी थी, हमने आपको बताया भी था। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जब उनको अगवा कर लिया गया तो फिर उसके बाद पता ये चला कि उनकी बेगम साहिबा ने ईमान मज़ारी साहब को वकील बनाया ताकि उनका केस लड़ सकें। और यूँ इस तरीके से वो केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ज़ेर समात हुआ। और जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ज़ेर समात हुआ तो हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि किस तरीके से जो है जज साहब ने उस पर बड़ा बुरा मनाया था। उन्होंने कहा था किस किस्म का कानून है और एक तरीके से उन्होंने दोनों वज़ीर दिफा को भी बुला लिया था और सेक्रेटरी दिफा को भी बुला लिया था, सेक्रेटरी दाखिला को भी बुला लिया था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अगर इससे भी मामला सेटल नहीं हुआ तो फिर मैं दोनों वज़रा को बुलाऊंगा और इसके बाद भी अगर मामला सेटल नहीं हुआ तो मैं वज़ीर आज़म को भी अदालत में बुला सकता हूँ, उनकी पूरी काबीना को भी बुला सकता हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि फिर आएँ और बैठ के फ़ैसला करें कि कानून की बालादस्ती रहेगी या हुकूमत की या आइन की बालादस्ती रहेगी या हुकूमत जो भी चाहे कि मतलब फ़ैसला करें यहाँ आके कि किस तरीके से जो है ये काम चलेगा। तो एक तरीके से बड़ी सख्त किस्म के जज साहब जो है वो नाराज़ हुए थे और बड़े इक़दाम किए थे। और इस सिलसिले में तो ज़ाहिर है कि समातें चल रही थी, लेकिन इस समात के साथ जब कल ये समात दोबारा हुई तो उस पर भी पता ये चला कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने बाकायदा उस टाइम पर आके ये कहा कि एक मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ और खुशखबरी वो ये है कि शायर फ़राद अहमद साहब जो हैं वो वहाँ पे मिल गए हैं KPK में और वहाँ KPK की पुलिस की हिरासत में है। अब जब ये पता चला तो ज़ाहिर है कि जज साहब उसमें भी काफ़ी नाराज़ हुए कि आपने इतने दिन लगा दिए और इस तरीके से बात हुई। फिर उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बाकायदा ईमान मज़ारी साहब से कहा कि आप उनकी बेगम से मालूम करें कि वो इस केस को आगे चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहती हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि चूँकि वो अब मिल चुके हैं और वो अदालत में हैं तो इसलिए ज़ाहिर है अब उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं उस सिलसिले में जो है वो मुकदमा चलेंगे। तो आप इस केस को निपटा दें। जब इस केस को निपटाने का कहा तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ईमान मज़ारी से कहा कि उनकी बेगम से मालूम करें कि वो आगे चलाना चाहती हैं, अगर नहीं चलाना चाहती हैं तो हम इसको ख़त्म कर दें। तो बहरहाल इस सिलसिले में फिर आगे बात हुई और इस सिलसिले में जो है किसी हद तक जो है पता ये चला है कि ये तकरीबन जो है चूँकि वो मिल चुके हैं और सामने आ गए हैं। और अब ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये एक तरीके से केस शायद नहीं रहा है क्योंकि वो अब KPK के थाने में है तो ज़ाहिर है कि वहाँ केस चलेगा। तो ऐसा लगता है कि अब ये केस ख़त्म हो गया और ज़ाहिर है कि अब मंजर आम पे आ चुके हैं। इद्दत के निकाह के केस के सिलसिले में भी समाअत होनी थी, हुई, बल्कि वो इस तरीके से जब ये आपको याद होगा कि इद्दत के निकाह में जो है इमरान खान साहब को और बुशा बीबी को एक तरीके से सज़ा हो चुकी है और वो फ़ैसला आ चुका है। लेकिन बहरहाल चूँकि एक उनके पुराने उनके जो साबिक शौहर हैं ख़ाबर मानिका साहब, उन्होंने एक नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी तो उस पर कल समाअत चल रही थी। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। इमरान खान साहब के भी वकला मौजूद थे, इद्दत के निकाह के सिलसिले में जो भी वकला थे वो भी मौजूद थे और इसके साथ साथ ख़ाबर मानिका साहब खुद भी हाजिर हुए और उनके भी वकला वहाँ पे 3-4 मौजूद थे। तो इस सिलसिले में जब समाअत शुरू हुई
تو پھر ظاہر ہے کہ جج صاحب نے کہا کہ بھئی آپ اپنے وکلا کو سامنے کریں، یعنی خواجہ مانیکا صاحب سے کہا کہ اپنے وکلا کے تھرو جو ہے وہ آپ کے وکیل جو ہے وہ پیروی کریں گے، لیکن خواجہ مانیکا صاحب نے یہ درخواست کی جج صاحب سے کہ آپ اتنے بڑے پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سنتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میری بھی سن لیں۔ حالانکہ انہوں نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑے ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جو ایک طریقے سے تماشا کریٹ کیا انہوں نے، اور جب تماشا کریٹ کیا تو جج صاحب نے ان کو اجازت دی تھی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے پھر وہی کہانی دوبارہ سنانی شروع کر دی کہ عمران خان صاحب میرے گھر آتے تھے اور میری بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، اور میری اماں جو ہیں وہ منع کرتی تھی کہ اس کو نہیں آنے دیا جائے۔ اس طریقے سے مطلب پھر دوبارہ ایک کہانی شروع کی، اور جج صاحب جو ہے مسلسل، جج ارجمن صاحب جو ہیں وہ مسلسل کہتے رہے کہ دیکھیں اس کو آپ سیاسی تقریر نہ کریں، آپ کیس پہ رہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے خواجہ مانیکا صاحب مسلسل یہی کہتے رہے کہ یہ ایک بد کردار آدمی ہے۔ عمران خان صاحب کو کہا اور اس طریقے سے اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا، اور میرے گھر آتے تھے، میری جوان بیٹیاں تھیں، اور اس طریقے سے میری امی منع بھی کرتی تھیں، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک روحانیت سیکھنے آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے ایک طریقے سے اجازت دی، لیکن انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ مسلسل جو ہے جج صاحب جو ہے ان کو منع کرتے رہے، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی تقریر آپ نہ کریں، یہاں پہ جو ہے صرف آپ کیس پہ رہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا انہوں نے ایک سین کریٹ کرنا تھا، وہ سین کریٹ کیا، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر جو دوسرے وکلا تھے یعنی عمران خان صاحب کے، یعنی تحریک انصاف کے جو وکلا تھے، پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی جو پہ نعرے لگانے شروع کر دیے، شیم شیم کے نعرے لگانے شروع کر دیے اسی طریقے سے، اور جو ہے وہ رکے نہیں۔ خواجہ مانیکا صاحب مسلسل جو ہے ایک طریقے سے انہوں نے پھر بد دعائیں دینی شروع کر دیں کہ یہ بد کردار آدمی ہے، اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا، معاشرے میں ایک طریقے سے پاکستان میں ایک ہیٹ ہو گئی ہے، ایک طریقے سے نفرت ہو گئی ہے اس کے خلاف، اور اس قسم کا آدمی ہے، اس نے میرے گھر کو تباہ کر دیا۔ وہ مسلسل یہ باتیں کرتے رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایک معاملہ انہوں نے جو کریٹ کیا تھا اس میں ظاہر ہے غم و غصہ دوسری طرف سے بھی ہوا، اور پھر اس میں جتنے بھی وکلا تھے عمران خان صاحب کی طرف سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے شیم شیم کے نعرے لگائے، وہاں پہ خواتین بھی تھیں، پھر انہوں نے خواتین نے بھی جو ہے ایک طریقے سے نعرے لگائے، اور ایک طریقے سے ایک معاملہ جو ہے گھمبیر سے گھمبیر ہوتا چلا گیا۔ پھر پتہ یہ چلا کہ جج صاحب نے جب بار بار منع کرنے کے باوجود اس قدر معاملہ آگے بڑھا، تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر یہاں سے جاتا ہوں، اور جج صاحب وہاں چلے گئے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ہائر اتھارٹی کو لیٹر لکھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا، اس کو کسی اور عدالت میں شفٹ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ ساتھ ساتھ خواجہ مانیکا صاحب نے باقاعدہ جج صاحب سے بھی یہ کہا کہ مجھے آپ کے اوپر اب اعتبار نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پریشر لے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ پھر آگے بڑھا، پھر جج صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ چلے ہی گئے تھے جیسے ہم نے آپ کو بتایا، اور انہوں نے جا کے پھر وہ لیٹر لکھ دیا تھا۔ تو پھر جب یہ وہ چلے گئے تو ظاہر ہے عدالت برخاست ہو گئی، اور خواجہ مانیکا صاحب جیسے ہی باہر نکلے کوریڈور میں، تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے نعرے شروع ہو گئے ان کے خلاف، ایک طریقے سے مطلب تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی ایک طریقے سے گالم گلوچ کیا، ذرا ہی نے بتایا کہ گالم گلوچ شروع کر دی، اور پھر معاملہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن خواجہ مانیکا صاحب کے وکلا نے ان کو کسی طریقے سے بچا لیا۔ لیکن جب وہ کوریڈور سے باہر نکلے تو پھر یہ نعرے دونوں طرف سے چل رہے تھے، اور ایک طریقے سے تحریک انصاف کے لوگ زیادہ وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس قسم کا سین کریٹ کیا تھا خواجہ مانیکا صاحب نے، اور ایک طریقے سے مطلب بد کردار کہا تھا، سارے الزامات کیے تھے، جھولی پھیلا کے بد دعائیں دی تھیں۔ تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا تھا۔ جب کوریڈور سے وہ باہر نکلے تو باقاعدہ جو ہے یہ شیم شیم کے نعرے تو لگ رہے تھے، اور وکلا جو ہے خواجہ مانیکا صاحب کہ وہ ان کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، لیکن ایک وکیل جو ہے وہ آگے سامنے آیا، اس نے ایک طریقے سے خواجہ مانیکا کے اوپر تھپڑ جڑ دیا، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو بچا کے وکلا جو ہے وہ ان کو گاڑی میں لے کے گئے خواجہ مانیکا صاحب کو، اور پھر وہ گاڑی میں بٹھا کے پھر انہوں نے پانی کی بوتل مانگی کیونکہ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ پھر بالآخر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ایک طریقے سے سین زبردست قسم کا کریٹ ہوا، اور ایک طریقے سے گمبھیر تک معاملہ ہوتا گیا، اور ظاہر ہے کہ کل اس کا فیصلہ ہونا تھا عدت کے نکاح کا، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایک مبصرین کا اس پہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ باقاعدہ ایک طریقے سے پلاننگ کے تحت جو ہے خواجہ مانیکا صاحب آئے تھے، اور ان کو یہ سین کریٹ کرنا تھا، ان کو کل کے سماعت پہ کوئی فیصلہ نہ دینے کی انہوں نے ٹھانی تھی، اور اسی حساب سے انہوں نے یہ ایک طریقے سے کریٹ کیا۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک طریقے سے انہوں نے تحریک انصاف کو جوش دلا دیا، ان کے کارکنوں کو جوش دلایا، اور ایک طریقے سے ثابت کر دیا کہ وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، اور واقعی تحریک انصاف کے لوگوں نے اس طریقے سے کیا۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ایک جب آپ سامنے کوئی ایک چیز پیش کرتے ہیں تو اس کا رد عمل تو آتا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے
جو مقصد تھا خواہ اور مانیکا صاحب کا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا. ایک طریقے سے انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو غنڈہ گردی بھی قرار دے دیا. ظاہر ہے کہ ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیصلہ بھی نہیں کروانا چاہتے تھے کل سماعت میں, اور وہ فیصلہ بھی نہیں ہوا. جج صاحب بغیر فیصلہ دیے چلے گئے اور انہیں لیٹر بھی لکھ دیا ہائر اتھارٹی کو کہ میں اگلی سماعت اس پہ نہیں سننا چاہتا ہوں, یعنی میں اس کا جج نہیں بننا چاہتا ہوں, لہذا اس کو کسی اور کورٹ میں جو ہے شفٹ کر دیا جائے. یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے اب خواہ مانیکا صاحب نے ایک پلان کریٹ کیا تھا, پلان بنایا تھا, اس میں وہ تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے بددعائیں دیں اور فیصلہ نہیں ہونے دیا, بالکل وہ اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ کمرہ عدالت میں سماعت شروع ہوئی تھی اور جس طریقے سے خواہ مانیکا صاحب جو ہے تقریر کر رہے تھے, جج صاحب ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ کیس پہ رہے ہیں, لیکن وہ بددعائیں دے رہے تھے, تو وہاں جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی تھی انہوں نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا, یعنی لڑائی کا آغاز تو وہاں سے ہوا. انہوں نے سب سے پہلے جب وہ بددعائیں دے رہے تھے تو جن کے پاس بوتلیں تھیں انہوں نے پانی کی بوتلیں کھینچ کے ماری ان کو, تو آغاز وہیں ہوا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سماعت ختم ہو گئی. سماعت کے بعد جو ہے وہ جب باہر نکلے تو کوریڈور میں شیم کے نعرے لگے اور کچھ لوگوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, لیکن وکلا نے ان کو بچا لیا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کوریڈور سے باہر نکلے تو ایک وکیل نے ان کو تھپڑ دے مارا. تو مطلب ایک طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سین کریٹ ہو گیا. خواہ مانیکا صاحب ایک طریقے سے کامیاب بھی ہو گئے, لیکن لوگوں کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جو زبانی بد کلامی ہوتی ہے, زبانی بد کلامی کے ساتھ اگر فرض کریں خواہ مانیکا صاحب نے زبانی بد کلامی کی تو ادھر سے بھی رد عمل جو ہے زبانی بد کلامی کے ساتھ آنا چاہیے تھا. لڑائی کا آغاز اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے تو خواہ مانیکا صاحب اپنے پورے پلان میں کامیاب ہو گئے, لیکن بہرحال ایک طریقے سے اگر آپ نے زبانی بد کلامی کا جواب زبانی بد کلامی سے نہیں دیا اور آپ نے تھپڑ مار کے دیا یا آپ نے بوتلیں کھینچ کے مار کے دیا تو ایک طریقے سے آپ مجرم قرار دیے گئے. تو اب جب آپ نے ایک جرم کر لیا تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہ جرم ہے وہ جرم ہے. اور اس طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ ہدف رہا ہے ہمیشہ سے, جو وہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک طریقے سے خوفناک ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک طریقے سے یہ دھچکا ہے کہ انہوں نے اس قسم کا یہ حملہ کر دیا اور خواہ مانیکا صاحب اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. لیکن بہرحال اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آگے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. اسی کیس کے سلسلے میں پتہ یہ چلا تھا کہ کیس یہ جو کیس ہے اس میں جو ہے عمران خان صاحب کے فیور میں اس کا فیصلہ آئے گا, لیکن اب فیصلہ تو رک گیا اور یہ مزید معاملات جو ہے کریٹ ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے درخواست جو دی تھی خواہ مانیکا کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس پہ نظر ثانی کیا جائے, اس پہ آج سماعت تھی اور اس میں یہ جھگڑا ہو گیا. اب دیکھنا یہ کہ آگے اس سلسلے میں اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اگلے بلاگ میں آپ کو اس پہ ظاہر ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے اس کے لیے تک اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.